थैंक यू। अच्छा जी, आज का हमारा जो पहला हमारे ये लेक्चर जो है 3 लेक्चर होंगे पीएमएस उर्दू हम कवर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ इन 3 लेक्चर्स में। शैल वी स्टार्ट? हमारा जो ये लेक्चर्स होंगे, इन 3 लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस करना है, सबसे पहले हम इल्म बयान डिस्कस करेंगे, उसके बाद जिसमें हम यहाँ ही शायरी जो है उसकी तशरीह भी डिस्कस करेंगे। इसमें से कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ 5 से 6 जो शोरा हजरात हैं उनको डिस्कस किया जा सके। इसके साथ साथ हम यहाँ पर 5 से 10 नंबर की शायद प्रिपरेशन कर रहे हों जब हम तशबीह और इस्तारा को देखेंगे इल्म बयान में। और उसके साथ साथ ये पोर्शन जो हमारे लिए तलखीस के लिए है, हम उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? ये पहला हमारा जो लेक्चर होगा इसी पे होगा। इसमें जो मैंने लिस्ट प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए वो मैं नासिर काज़मी साहब को डिस्कस कर रहा हूँगा। उसके साथ साथ जो है मीर तकी मीर हो गए, मीर दर्द साहब हो गए, गालिब हो गए, इकबाल को भी हम देख लेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर उसमें हम जो है मजमून देख रहे होंगे उर्दू का कि पीएमएस में उर्दू का जो मजमून है 30 नंबर का जो आपका सवाल है उसको आपने कैसे करना है और क्या डिमांड है हमारे जो एग्जामिनर की, वो हम देख रहे होंगे। उसी लेक्चर में हम जो बिल्कुल लास्ट में होगा जो पोर्शन, उसमें हम जो तलखीस है वो भी कर रहे होंगे अगेन। ठीक है, और जो तीसरा हमारा उर्दू का लेक्चर होगा वो गलत फिक्रों की दुरुस्ती। हम जी गलत फिक्रों की दुरुस्ती और उसके साथ साथ जो उर्दू के मुहावरे हैं हम उनको भी कर रहे होंगे। अच्छा, 100 नंबर के इस पर्चे में फेल तो ऐसा इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन एक अच्छा स्कोर करने के लिए कंपेटिटिव एग्ज़ाम में कुछ इम्तिहान की अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट भी है। अरसलान, अगर आप इस लेक्चर को शेयर कर दें सीएसएस की जो रेडी एंड पीसीएस एंड पीएमएस की रेडी है तो दैट वुड बी फाइन, क्योंकि बच्चे मुझसे वहाँ भी पूछ रहे थे। इस तरह आप लोगों ने जो है लेक्चर अभी तक नहीं स्टार्ट किया। किताबें कौन कौन सी सबसे पहले आप लोगों को पढ़नी चाहिए? ठीक है, 3 किताबें मैं सजेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। मैं उनके जो डिफ़िकल्टी लेवल है वहाँ पर उसी के हिसाब से ही डिस्कस करूँगा। अगर आपके पास एफएससी की किताबें हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप 70 नंबर का पोर्शन कर सकते हैं इजीली अदर देन मजमून। ठीक है, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की कोई बुक पड़ी है उर्दू कंपलसरी के लिए, वो भी मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप पीएमएस उर्दू की बात करते हैं तो फिर आपके लिए कलीद उर्दू है, ठीक है, इशफाक अहमद साहब की है, वो देख सकते हैं। अगर कलीद उर्दू मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो इशफाक साहब की अपनी डॉक्टर गफूर शाह के साथ किताब है मेज़ान उर्दू, ये कारवान वालों ने लिखी है मेज़ान उर्दू। ये किताब भी आपके लिए जो है वो सूटेबल है
اچھی کتاب ہے. اب درستی ہوگا ہانیہ، درستگی نہیں ہے، غلط فکروں کی درستی ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں ہم اس کو. آج کا جو پہلا لیکچر ہے وہ ہمارے ساتھ علم و بیاں بات کریں گے. علم و بیاں کا سمجھنا کیوں ضروری ہے اردو کے لیے؟ کیونکہ جو علم و بیاں ہے وہ آپ کی تحریر میں خوبصورتی لاتی ہے. جی سب سے پہلی بات، جو آپ کی اردو کی تحریر ہوگی اس میں جو ہے آپ کے پاس پیپر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 5 سے 10 نمبر کی سوال بھی ایگزامنر نے پاس پیپر میں پوچھے ہوئے ہیں. تشبیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا استعارہ ہو گیا. لیکن علم و بیان کا آپ کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کی رائٹنگ میں ہوتا ہے. آپ کی جو تحریر ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو شاعری ہوتی ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. کس طریقے سے ہوتا ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. علم و بیان کی جو تعریف ہے، اگر وہ تحریر کی خوبیوں کے ذکر اور ان کی بحث کو جو ہے علم و بیان کہتے ہیں. کوئی بھی تحریر ہوگی اس کی خوبی کا ذکر کریں گے یا اس کی بحث کریں گے تو اس کو علم و بیان کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے. اب ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایشو یہ ہے کہ ہم اردو سے تو واقعی میں بہت دور ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں اس حد تک کمپیٹیٹیو ایگزام میں پی ایم ایس کے لیے مہارت حاصل کرنی ہے کہ آپ اپنی تحریر کو اور جو آپ نے بات کرنی ہے اہل زباں کی گفتگو کے مطابق کئی طریقوں سے بیان کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. آپ کی تشریح جو ہوتی ہے جب اہل زبان کی جو گفتگو ہے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. 4 قسمیں ہیں جس میں ہم نے 2 پڑھنی ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے اور کنایہ ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ ارسلان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. ارسلان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. یہ ایک بات ہے. اگر میں اسی تحریر کو یوں لکھوں کہ ارسلان کا چہرہ غصے سے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا. ارسلان کا چہرہ غصے سے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا. پہلا جو میں نے فقرہ لکھا ہے، جو پہلی مثال میں نے دی ہے، اس میں چہرے کی سرخی کا سادہ اور عام سے انداز میں ذکر ہوا ہے. غصہ آیا، ایک انسان جو ہے اس کا جو چہرے کی سرخی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن بالکل سادہ اور عام سی زبان میں. لیکن دوسرے فقرے میں جو سرخی ہے، چہرے کی سرخ ہونا ہے، اس کو مانند قرار دیا جا رہا ہے انگارے کے. اس کی شدت جو ہے اس کو انگارے کے مانند ہی قرار دیا جا رہا ہے. اب ہوا کیا اس سے جو آپ کی تحریر ہے، جو آپ کا کلام ہے، اس کا حسن تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، اس میں بہتری آ جاتی ہے، اور آپ جس چیز کی کسی مشترکہ صفت کی بات کر رہے ہیں اس کی صورتحال، اس کی کیفیت کو مزید تاثیر ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں. جب آپ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں. اب کیونکہ میں جو ہے
وہ بورڈ یوز کر رہا ہوں جسٹ یوزنگ اینی ویکیوم ڈیوائس. تو اردو کس طریقے سے لکھی جا رہی ہے اس کے لیے سب سے پہلے معذرت. اچھا، اب تشبیہ علم و بیان میں آپ نے جسے تشبیہ دی اس کے 3 حصے ہیں جی. جسے تشبیہ دی اسے ہم مشبہ کہتے ہیں. جس سے تشبیہ دی اسے ہم مشبہ بے کہتے ہیں. اور وہ صفت جو دونوں میں کامن ہے، وہ پراپرٹی، وہ صفت جس کی بنا پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ تشبیہ کہا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو آپ نے جسے تشبیہ دی اسے مشبہ کہتے ہیں، جس سے تشبیہ دی اسے مشبہ بے کہتے ہیں، اور وہ صفت جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں. اب ایک ارکان اور ہے، جس لفظ سے، جس کلمہ سے، جس حرف سے مشبہ اور مشبہ بے کو ملایا جاتا ہے، جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس سے ہم جس کلمہ یا جس حرف سے ملاتے ہیں اسے حرف تشبیہ کہا جاتا ہے. تو تشبیہ کے 4 ارکان ہو گئے: مشبہ، مشبہ بے، وجہ تشبیہ. ایگزامنر 5 نمبر کا سوال یہ آپ سے ویسے بھی پوچھ لیتا ہے، لیکن اس کا جاننا سب سے پہلے اس لیے ضروری ہے کہ ہماری تحریر میں تھوڑی سی خوبصورتی آ جاتی ہے، ہمارے کلام میں جو ہے وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کہا تھا کہ ارسلان کا چہرہ غصے سے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا ہے. اب چہرہ یہاں سرخ ہے، وہ ہمارے پاس مشبہ ہے، چہرے کو تشبیہ دی جا رہی ہے. یہ پہلا ہمارے پاس ارکان ہے. انگارے کی طرح، انگارہ جو ہے وہ مشبہ بے ہے، اور کی طرح حرف تشبیہ ہے. جو سرخ ہے یہاں پر وہ وجہ شبہ ہے. ارسلان کا چہرہ غصے سے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا ہے. چہرہ جو ہے وہ مشبہ ہے، انگارہ مشبہ بے ہے، سرخ جو ہے وجہ شبہ ہے، اور کی طرح جس کلمہ سے یا جس حرف سے آپ نے مشبہ اور مشبہ بے کو ملایا ہے اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں. اب جب بھی ہم محاورے پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ لگتا ہے کہ بھئی زبان کا زیور ہے، وہ ایڈیمز اور محاورے پرووربز جو ہوتے ہیں آپ کے. اسی طرح تشبیہ کو بھی زبان کا زیور قرار دیا گیا ہے. اس سے آپ کی جو کلام ہے، جو آپ کی اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیں، آپ نے اردو میں دیکھا ہوگا، پتھر کی طرح سخت، خون کی طرح سرخ، کوئلے کی طرح سیاہ، برف کی طرح ٹھنڈا، تیر کی طرح سمندر، تیر کی طرح سیدھا اور سمندر کی طرح گہرا. اور آپ نے اردو کی شاعری میں اکثر ایک شعر پڑھا ہوگا، ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب سی ہے. اب گلاب کی پنکھڑی کو لب کے مانند قرار دیا جا رہا ہے، کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب سی ہے. یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ محبوب کے ہونٹوں کی خوبصورتی کو شاعر نے گلاب کی پتیوں کے مانند قرار دی ہے. جیسے ان کو ہاتھ لگائیں تو وہ مرجھا سی جاتی ہیں، یا ان کو ہاتھ لگائیں تو وہ بہت نازک ہوتی ہیں، ایسے محبوب کی جو ہونٹ ہیں وہ بھی آپ کے گلاب کی پتیوں کی طرح ہیں. تو شاعر حضرات حسن
آپ نے جو شاعری ہے اس کو، اس کی تاثیر اور اس کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے، اپنی تحریر کو بڑھانے کے لیے تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے ایک شعر دیکھنا ہے، ہمیں بڑا کلیئر ہو جائے گا جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے علم و بیان پہلے ہی کیوں پڑھا ہے. آج کے لیکچر میں ہم علم و بیان کی طرف ہی کیوں جا رہے ہیں، ہم نے پہلے کوئی اور بات ہی کیوں نہیں پڑھی، ہم نے تلخیص سے بات سٹارٹ کیوں نہیں کی، ہم نے مضمون نویسی سے بات کیوں نہیں سٹارٹ کی. اس کی ریزن ہے کیونکہ آپ نے جو اپنی تحریر ہے وہ جس قدر خوبصورت ہوگی، اس میں تاثیر ہوگی، اس قدر ہی آپ اردو کے ایگزامنر کے دل کو چھو سکیں گے. ٹھیک ہے، اور اس قدر ہی آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں آپ نے اس پرچے میں سکور کرنا ہے. ایک شعر ہے جی، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف، چرخے کہن کانپ رہا ہے. اب شعر میں پھر پڑھتا ہوں کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف، چرخے کہن کانپ رہا ہے. اب آپ کو اگر تو ریڈنگ نہیں ہے تو اس شعر کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے. اب یہاں پر جب ہم اس شعر کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر کسی انڈیویجول کا ذکر کیا جا رہا ہے. کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. تو حضرت عباس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. پہلی مثال ہم نے یوز کی تھی، ارسلان کا چہرہ غصے سے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا ہے. اس مثال میں ہم نے ارسلان کا چہرہ جو اس کی سرخی ہے اس کو انگارے کے ساتھ تشبیہ دی تھی. جو ہم نے اب شعر پڑھا ہے اس میں جیسے شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی جرت، ہمت کی بات کی جا رہی ہے. لیکن اس شعر میں حضرت عباس کو ان کی جرت اور ہمت کے باعث شعر کہا گیا ہے، لیکن ان کا ذکر نہیں ہے. ایک اور مثال ہے، میرا چاند آیا. میرا چاند آیا، اب ماں اپنے ہر بچے کو چاند ہی کہتی ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو چاند کی طرح خوبصورت ہے، روشن ہے. بیٹے کا لفظ استعمال نہیں کر رہی. تو ہم ان دونوں مثالوں میں دیکھیں تو ایک طرف جرت، ہمت، شجاعت کی بات ہو رہی ہے شعر کہہ کے، دوسری دفعہ چاند کہہ کے خوبصورتی کی بات کی جا رہی ہے. تو جب ہم کسی اصل اور مجازی معنوں کا خیال کیے بغیر اس کو دوسرے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اس صورتحال کو علم و بیان کی ایک دوسری قسم کہا جاتا ہے جس کا نام ہے استعارہ. علم و بیان میں اس کو استعارہ کہتے ہیں. جب آپ کسی اصل اور مجازی معنوں کا خیال کیے بغیر اس کا استعمال دوسرے معنوں میں کرتے ہیں، اس صورتحال کو استعارہ کہا جاتا ہے. اب اگر تو اس کے لغوی معنی دیکھیں
اس لفظ کے، تو اس کا مطلب ہے ادھار لینا، کسی کی خوبی کو، کسی کی برائی کو، اور عموماً خوبی ہی ادھار لی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے جو لغوی معنی ہیں اس کا مطلب ہے ادھار لینا، لیکن جب ہم اس کو اہل زبان نے جب استعمال کیا تو اس کے اصطلاحی جو معنی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب استعارہ تشریح کے بغیر مکمل ہے علم و بیان میں؟ تو آنسر از نو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حقیقی معنی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر جو تعلق ہے وہ اس میں تشبیہ کا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اس کے 3 ارکان ہیں کہ جس کے لیے استعارہ کیا جائے، جس سے استعارہ لیا جائے، مطلب جس کے لیے، جس بندے کو آپ نے اس کی خوبصورتی یا کوئی کوالٹی اسائن کرنی ہے، دین آپ نے جس سے اس کی خوبی لی تاکہ اس کو اسائن کی جائے، بیان کی جائے، اور جس لفظ کے استعمال سے، یعنی کہ وہ مشترکہ صفت جو ان دونوں میں ہے، اب ان تینوں کے جو ارکان ہیں، تینوں کے نام ہیں مستعار لے، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ میں اردو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ جس کے لیے استعارہ کیا جائے، جس سے وہ خوبی یا وہ صفت ادھار لی جائے، اور وجہ جامعہ جو ہوتی ہے اس کا وجہ جامع جو ہوتی ہے وہ مشترکہ صفت، وہ مشترکہ صفت جو مستعار لہ اور مستعار منہ میں ہے۔ اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ جس کے لیے استعارہ لیا جا رہا ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا، اور علم و بیان میں استعارے کی یہی امتیازی خصوصیت ہے۔ اور وجہ جامعہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ ایک شعر پڑھتے ہیں، اس شعر سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ مولانا حالی صاحب کا یہ شعر ہے۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اب یہاں پر کیا جی، روشن دماغ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ایک چراغ تھا، کسی انڈیویجول کی بات کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں تشریح آپ کس طریقے سے شعر کی بہتر کر سکتے ہیں، ایک جامعہ مکمل کر سکتے ہیں۔ ادروائز جہاں پر اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کی تشریح کریں تو آپ نے کہنا ہے جی شاعر اس شعر میں کہہ رہا تھا کہ بھئی ایک ایسا انسان جو اب نہیں رہا، اس دنیا جہان فانی سے رخصت ہو گیا ہے، جو بہت ذہین تھا اور ہزاروں میں ایک تھا۔ جیسے چراغ روشنی پھیلاتا ہے، معاشرے کو روشن کرتا ہے اپنی کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے، تو وہ ایک چراغ بھی تھا پورے شہر میں جس نے اس معاشرے کو، شہر کو روشن کیا ہوا تھا، اور ایک ذہین دماغ بھی تھا جس کی ذہانت کی مثالیں دی جاتی تھی، وہ اب نہیں رہا۔ یہ ایک تشریح ہے، ایک زاویہ ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ شعر لکھا کس نے اور کس کے لیے لکھا،
اب مرزا غالب صاحب کے لیے یہ شعر لکھا جا رہا ہے، لیکن مرزا غالب کا ذکر نہیں ہے. تو ایسے جو ہماری اردو کی شاعری ہے، جس کو ہم ابھی اسی لیکچر میں کرنے جا رہے ہیں، تھوڑا سا سپیڈی، اس میں ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ایسے مواقع ملیں گے جس میں ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا، اور ایونچولی جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو ہمیں جو ہے اندازہ ہو جائے گا. اور تلخیص جب ہم پریسی کرتے ہیں، تلخیص جو کرتے ہیں، اس میں ایک بیسک رول ہے کہ مثالیں نہیں دی جاتی، جو استعمال کی جاتی ہیں آپ کی تلخیص میں، اس میں جو وضاحتیں ہوتی ہیں وہ نہیں دی جاتی، اور جو استعارہ ہوتا ہے اور تشبیہ ہوتی ہے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، السٹریشنز اور ایگزامپلز آر نوٹ الاؤڈ. اور آپ نے جو تلخیص کرنی ہے، جو لکھنی ہے، اس کو کس طریقے سے سادہ اور آسان سی تحریر میں لکھنا ہے، یہ سب جب ہم علم و بیاں پہ مکمل واقف ہوتے ہیں تب ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک کسی کا کوئی سوال؟ اب ہم آ رہے ہیں، اس میں ایگزامنر نے پاس پیپر میں 5 نمبر کا بھی سوال دیا ہوا ہے، 10 نمبر کا بھی سوال دے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے تعریف لکھیں گے، اس کا لغوی معنی لکھیں گے، اس کا اصطلاحی معنی لکھیں گے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، علم و بیان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور اس کو ایکسپلین کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کے ارکان لکھتے ہیں، اور ان ارکان کی ایکسپلینیشن کے لیے 2 مثالیں دیتے ہیں، 1 یا 2 مثالیں دیتے ہیں. دین اس مثالوں سے ان ارکان کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ایگزامنر کے لیے لکھ کے دیتے ہیں. تو آپ کو یہاں سکور آلموسٹ تھوڑا سا بہتر مل جاتا ہے. یہ ہے پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ، ہماری شاعری تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے. تو شاعری کو جو تشریح ہے اس کو آسان کرنے کے لیے ابھی ہم ایک اور اینگل دیکھ رہے ہیں، دیٹ از انٹروڈکشن آف پوئٹس. جو آپ کے شعرا حضرات ہیں ان کا تعارف بڑا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے جی؟ پہلے آپ نے جس شعر کی تشریح کرنی ہے، ایگزامنر نے آپ کو کہا ہے کہ شاعر کا نام لکھیں، پھر آپ مفہوم لکھتے ہیں. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 3 اشعار کی تشریح کرنی ہے. اگر آپ نے پہلے اشعار کی تشریح کی ہے تو اگر وہ یہ شعر ہے تو اس کے نیچے آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، پھر اس کے نیچے آپ نے مفہوم لکھنا ہے، پھر اس کے نیچے آپ نے تشریح لکھنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن تشریح کیسے ہوگی جب تک ہمیں جو ہے وہ شاعر کا پتہ ہی نہیں ہوگا. اگر ارسلان بھائی نے کوئی شعر کہا ہے تو ارسلان کی زندگی کے حالات و واقعات کا جو نچوڑ ہوگا وہ اس کے شعر میں نظر آئے گا. اگر ارسلان بھائی نے کسی سے عشق کیا ہے، اس کے محبوب کی بے وفائی کا ذکر ضرور ہوگا. اب ارسلان بھائی نے اگر اپنے محبوب کی کہیں نہ کہیں تعریف کی ہے، کس طرح تعریف کی ہے، اپنے محبوب کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے، تو اس کا ذکر بھی ضرور ہوگا. اب ہم اردو ادب کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے جو اردو ادب کے شعرا حضرات ہیں، اگر ہم دیکھیں تو بر صغیر میں یا اس سے بعد جب پاکستان میں رہے تو کچھ ہندوستان میں تھے، کچھ پاکستان میں رہے. ان دونوں نے معاشرے کی خرابیوں کا بھی ذکر کیا ہوگا، انہوں نے محبوب کے بارے میں بھی لکھا، عشق حقیقی کے بارے میں بھی لکھا، عشق مجازی کے بارے میں بھی لکھا. اب سب سے پہلا کام ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جو ہماری جس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں وہ غزل کی تشریح ہے یا وہ نظم کی تشریح ہے. تو سب سے پہلے ہم غزل اور نظم کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
غزل اور نظم. غزل لفظ غزال سے نکلا ہے جی. غزل جو لفظ ہے وہ غزال سے نکلا ہے. غزال کا مطلب جو میں نے پڑھا تھا کہیں اپنے استاد سے, تو غزال کا مطلب ہے ہرن کی وہ دردناک چیخ. جب شکاری اسے دبوچتا ہے, شیر اسے دبوچتا ہے, جب وہ بے بس ہوتا ہے, اس ٹائم پہ جو وہ آواز نکلتی ہے دردناک, اس کو غزال کہا جاتا ہے. تو غزل جو ہے وہ ایک تو بے بسی کے عالم میں لکھی جا رہی ہوتی ہے, اس میں درد ضرور ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, ہم نے دیکھا, کیونکہ اس کے معنی میں بڑا کلیئر ہے. پھر اگر جب ہم فردر اس کو دیکھیں تو اس کا جو شعر ہے اس کی ایک ترتیب ہے. اس کے پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے, طلوع ہونے کی جگہ, اور اس کا جو آخری شعر ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے, اختتام کی جگہ. اور مقطع میں عموماً شعراء حضرات اپنا نام یا تخلص استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو مقطع ہوتا ہے غزل کا, اس میں جو شاعر حضرات ہیں وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فور ایگزامپل, ہم ہی شعر دیکھیں, یہاں پہلے کلیئر ہوئی ہے بات, سمجھ لگی ہے جی؟ یہاں پر کسی کی کوئی کنفیوژن؟ یا ہم ساغر صدیقی کا شعر دیکھیں, آؤ ایک سجدہ کریں عالم ہے مدہوشی میں, لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں. تو آخری شعر میں شاعر حضرات جو ہیں عموماً اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ غزل کا مطلع ہوتا ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ جی غزل کا شعر ہے یا نظم کا شعر ہے, مطلع ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی بحر دیکھی جاتی ہے, شعر کی جو بحر ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور آخری جو بالکل سادہ سی بات کہوں, اگر میں اردو کے اس ڈیفیکلٹ لیول تک میں نہیں جاتا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کام تھوڑا سا آسان ہو جائے, جو ایک شعر پڑھتا ہوں میں, اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی, ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی, برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی. اب پہلے دو مصرے دیکھیں, اگر ہم پہلے دو مصرے دیکھیں تو پہلے دو مصروں کا جو اختتام ہے وہ ہو رہا ہے کبھی کبھی. ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی, دوسرا مصرع اس کا اختتام ہو رہا ہے برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی. اب یہ مطلع ہے. اب دوسرا شعر جو دیکھیں جو اس کو پریسیڈ کر رہا ہے, اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی. اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی. پھر ایسے ہی ایک اور شعر ہے جسے پتہ چلے گا کہ یہ مطلع ہے یا نہیں. کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے, رات بھر چاند کے ہمراہ چلا کرتے تھے. اگر مقطع دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو ساغر صدیقی کا کہا, وزن, بحر کہتے ہیں شعر کے وزن کو, شعر کے وزن کو. ویسے ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے, جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر, وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اب میں نے بات شروع کی تھی کہ شاعر کا تعارف بڑا ضروری ہے, اور کیوں ضروری ہے میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں. میں نے ایک شعر پڑھا ہے جی, جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر, وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے.
ابھی میں آپ کو کہوں کہ اس کی تشریح کریں، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب آپ کو ناصر کاظمی صاحب کی زندگی کے حالات و واقعات کا اندازہ نہیں ہے، ان کی زندگی آپ نے نہیں پڑھی، تھوڑی سی تعارف نہیں سمجھا، تو آپ کو لگے گا کہ جی ایک عاشق ہیں، وہ محبوب کی بات کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ زندگی گزارا کرتے تھے، سانس لیا کرتے تھے، جب ان سے ملتے تھے تو خوش ہوتے تھے، جب وہ چلا گیا، چھوڑ کے چلا گیا اس کو، تو اب وہ نہیں جی، ان کا زندگی بے معنی ہو گئی ہے، بے مقصد ہو گئی ہے، کیونکہ زندگی اب وہ گزار رہے، جیتے تو تب تھے جب وہ ہمارے سامنے ہوتے تھے۔ میں آپ کو کہوں دوسرا حصہ کریں جی، دوسری تشریح اس کا سمجھنے کی کوشش کریں، ہر بات محبوب پہ نہ ڈالیں، تو آپ کہیں گے کچھ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، کسی کی وائف ہوگی، کسی کا ہسبینڈ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کی بہن ہوگی، یا بہت خوبصورت دوست ہوں گے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کے لیے کہا گیا ہے، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تشریح دونوں غلط نہیں ہے، مفہوم جو ہے دونوں کا غلط نہیں ہے، لیکن جب ہم نے یہ پڑھا کہ ناصر کاظمی صاحب نے یہ شعر جو ہے امبالہ کے لوگوں کے لیے لکھا ہے، یہ شعر جو ہے دہلی کے لوگوں کے لیے لکھا ہے، بریلی کے لوگوں کے لیے لکھا ہے، کیونکہ جب وہ ہجرت کرتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، تو جو ان کے عزیز تھے، جو عزیز و اقارب وہ وہاں چھوڑ کے آئے، جو دوست وہ وہاں چھوڑ کے آئے، جو رشتہ دار وہ وہاں چھوڑ کے آئے، جن کے ساتھ رہ کے ان گلیوں میں، ان محلوں میں وہ جیا کرتے تھے، اب جب وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، قانون بدل گئے، حالات بدل گئے، اب زندگی ایک تو اور بھی بہت ساری زندگی میں پریشانیاں ہیں، اور بھی غم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ غم بڑا ہے، تو ہماری تشریح تھوڑی سی ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے شاعر تو واقعات کا لگایا، اور میرے اصل میں موبائل سے بھی کنیکٹڈ ہوں، لیپ ٹاپ سے بھی کنیکٹڈ ہوں، ڈیوائس بھی کنیکٹ کی ہے، تو میرے سامنے سے اسکرین جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی، جنہیں دیکھ کر ہم یہ لیکچر دے رہے تھے ذیشان، وہ اسکرین ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے پوچھا، اچھا، اب آپ نے جب شاعر کی زندگی کے حالات و واقعات کا اندازہ لگایا، تو آپ کی تشریح تھوڑی سی اور بہتر ہو گئی۔ اب جنہیں جو ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ایک خالی محبوب نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ محبوب بھی ہو سکتا ہے وہ محبوب بھی ہو، لیکن وہ ان کے عزیز بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان کے دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، سید علی ضامن صاحب، ذیشان ظفر ہیئر۔ اچھا، تو ہم جب شاعر کے حالات و واقعات کا اندازہ کرتے ہیں تو ہماری تشریح جو ہے وہ تھوڑی سی اور بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر میں ان کا ایک اور شعر پڑھوں، میں کیوں پھرتا ہوں تنہا مارا مارا، یہ بستی چین سے کیوں سو رہی ہے۔ اب آپ
شاید تشریح کریں کہ شاید ناصر کاظمی صاحب جو ہیں اس طرح بھی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اپنی بے سکونی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، بے چینی کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو شاعر ہے وہ اپنی اس کیفیت کا ذکر کر رہا ہے جس کیفیت سے وہ گزر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اندازہ ہوگا ناصر کاظمی صاحب کی زندگی کا تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر ان کو غم روزگار بھی ستایا کرتا تھا، کہ سارا دن وہ روزگار کی تلاش میں پھرا کرتے تھے، اور جب نہیں ملتا تھا تو بے چین ہو جاتے تھے، ساری ساری رات جاگا کرتے تھے، پھر اسی کیفیت کو بیان کرتے تھے کہ میں کیوں پھرتا ہوں تنہا مارا مارا، یہ بستی چین سے کیوں سو رہی ہے۔ تو تشریح تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ناصر کاظمی صاحب کی جو زندگی ہے وہ چار چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات جو ہیں وہ ہمیں پہلے پتہ ہونی چاہیے، تب ہمارے پاس ایک چیپ بھی ہو جاتی ہے، تشریح بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ ناصر کاظمی صاحب کی جو غزل گوئی ہے وہ 1940 کے دہائی میں شروع ہوئی ہے۔ افسردگی ہے، اداسی ہے، سادگی ہے، ان کی جو زندگی کا پہلو ہے وہ درد بھی رکھتے ہیں، معاشرے کا بھی درد رکھتے ہیں، افسردہ بھی رہتے ہیں، فطرن رومانی مزاج بھی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماضی کی یادیں ان کو تاتی ہیں، جہاں جہاں وہ رہے، امبالہ، بریلی، ان کے ایام جو جن شہروں میں گزرے ان کی یاد آتی ہے۔ تو ہمیں جو ناصر کاظمی کی شاعری میں یاد بھی کلیدی کردار کے طور پہ نظر آیا ہے۔ جہاں رہتے تھے ان افراد کی طرز حیات جذبات اور احساسات کے ساتھ ان کی زندگی میں رچی تھی، اور ان کی امیجنیشن تخلیق کا حصہ تھی، اور ان کے شعر جو ہیں بڑے خوبصورت ہیں۔ چھوٹی بحر کا بڑا شاعر کہا جاتا ہے ان کو، ان کی جو شاعری کا وزن ہے، جو شعر ہیں وہ چھوٹی بحر کے ہیں۔ پہلی جو ان کی اشاعت ہے وہ برگ نے ہے، اس کے بعد دیوان لکھا گیا تھا جو ان کی وفات کے بعد لکھا گیا تھا، پھر اس کی چھایا ان کا ایک ڈرامہ بھی تھا، پھر ان سب کو اکٹھا کر کے کلیات ناصر کاظمی بھی لکھا گیا۔ اور یہ کلاسیکل جو شاعری ہے، جو کلاسیکی شاعری ہے، وہاں ہمیں ولی دکن کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، انشا کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی شاعری کے چار حصے ہیں: ماضی کی یادیں، عشقیہ مضمون، غم روزگار اور سکوت ڈھاکہ۔ اب عشقیہ مضمون بھی دیکھتے ہیں آگے، لیکن جب ہم سکوت ڈھاکہ دیکھتے ہیں تو ایک شعر کہتے ہیں جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں اس غم کو۔ وہ ساحل پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، یہ آپ ہم تو بوجھ زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ جب آپ کو نہیں پتا ہوگا سکوت ڈھاکہ کا کیا اثر ہوا ناصر کاظمی پہ، تب تک ہماری تشریح کا جو وزن ہوگا اس تشریح کا بحر کا مطلب وزن ہوتا ہے۔ تو اس وقت تک ہم جو ہے اس شعر کی تشریح اس طریقے سے، اس انداز سے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ وہ ساحل پہ گانے والے کیا ہوئے، بنگالیوں کی بات ہو رہی ہے، بنگال کے ساحل پہ جو لوگ رہا کرتے تھے، صبح صبح اٹھتے تھے، پھر وہ کشتیاں چلانے والے جو سمندر کا سینہ چیر کے روزگار کی تلاش میں نکلتے تھے، مضبوط لوگ تھے بنگلہ دیش کے، جب وہ پاکستان کا حصہ تھا تو وہ مضبوط لوگ تھے جو کشتیاں چلایا کرتے تھے۔ اس ٹائم اب ایسا کوئی کشتیاں چلانے کے لیے ایڈ تو نہیں ہوتی تھی، چپوں کے ساتھ چلایا جاتا تھا، سمندر میں جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہی تو ہمارا بوجھ اٹھاتے تھے، پورے پاکستان کا، پورے لوگوں کا، ہماری اکانومی کا، اور ویسے ہی بھی بہت ساری چیزیں. جی آپ، ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہو؟ جو زمین کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے وہ کیا کیا ہو گئے وہ؟ اب عشقیہ شاعری بھی لکھتے ہیں، فطرن جو ہے تھے دو، آئی تھنک ان کے جو ہے وہ عشق ناکام ہوئے، محبتیں کی، لیکن عشق کی حد نہیں چھوتے تھے، نہ عشق تک جاگتے تھے، اپنی شاعری جو ہے محبت تک ہی رکھتے تھے. پھر ایک شعر کہتے ہیں، اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی. اب اگر ہم اس کی تشریح دیکھیں تو محبوب کو ہی مخاطب ہیں اے دوست، بذات تو ویسے تو بظاہر ہم نے محبت ترک کر دی ہے، محبت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ جو محبت ہوتی ہے وہ آپ کی روح کا حصہ ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی حالت میں آپ کا وجود کا حصہ ہوتی ہے. تو کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ آپ ترک محبت کر بھی دیں تو ضرورت پڑ جاتی ہے محبوب کی، کیونکہ محبوب کی کیا، اور شاعر نے بڑے اچھے طریقے سے کہا ہے، محبوب نیم ناوک کے ذریعے شکار کرتا ہے پلکوں، آنکھیں اتنی اس کی ہیں کہ اس کے پلکیں جو کمان کی طرح تیر سے نکلتی ہیں، تیر جو ہیں وہ کمان سے نکلتی ہیں تو طائر سدرہ تک شکار کرتی ہیں. اب محبوب کی ان پلکوں کا قیدی ہے ایک شاعر، چھوڑتا. طائر سدرہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام پرندے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، دوری کی بات کی جا رہی ہے کہ کہاں تک جو اس کا سکوپ ہے محبوب کی آنکھوں کا، وہ کتنا بڑا سکوپ ہے. اب پھر محبوب نے اپنی زلفوں سے، اس کو گھنی زلفوں سے، ناگن جیسی زلفوں سے، شاعر حضرات نے زلفوں کو ناگن بھی کہا ہے، خمدار ہیں، ویسی لچکدار ہیں، ویسی کالی گھٹائیں ہیں، وہ اسے باندھا ہے، اس طریقے سے قید کیا ہے. اب شاعر محبت چھوڑ بھی دیں، اگر انسان محبت چھوڑ بھی دے تو محبوب اتنا حاوی ہے کہ اس سے آزاد، وہ جو محبوب اتنا حاوی ہے اس انسان پہ کہ وہ اسے آزادی نہیں کر سکتا مکمل طور پہ. بظاہر تو ترک محبت کر چکا ہے، اپنی زندگی کے دوسری چیزوں میں محو ہے، مصروف ہے، لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ اس لیے ناصر کاظمی سے شروع کیا ہے کیونکہ بہت آسان ہے، چھوٹی بہر کے ہیں، شعر سمجھ آتا ہے. تھوڑا سا مشکل لیول پہ ہم ابھی جائیں گے. ناصر کا ایک شعر ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. اب یہ بھی بہت سارے جو ہے شعراء حضرات نے اسی کیفیت کو کسی اور انداز میں بیان کیا ہے. شاعر حضرات جو ہیں وہ دل کی اداسی کو سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ شاید ان کو اگر کوئی زمانہ اداس لگتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے دل کی حالت عکاسی کر رہا ہے. یہ بہت سارے شعراء حضرات جو ہیں اس جو ہے اس چیز کے بارے میں لکھتے ہیں، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. یہ باطنی اندرونی کیفیات کا عکس، دل کا جو عکس ہے وہ شاعر جو ہے شہر میں دیکھتا ہے. کیونکہ جو اب آپ اداس ہوں گے تو آپ کو ہر چیز اداس نظر آئے گی، قدرت کی ہر چیز، درخت ساکن نظر آئیں گے، پرندے نہیں چہچائیں گے، ٹھیک ہے، ان کی آوازیں نہیں آئیں گی، اور اضطرابی کیفیت ہوگی. اگر آپ کا دل خوش ہے، مطمئن ہے، تو آپ کی ہر چیز آپ کو خوش باش دکھائی دیتی ہے. ایسے
ضمیر جعفری صاحب نے بھی کہا تھا مطمئن ہو دل تو ویرانوں کے سناٹے بھی گیت، دل اجڑ جائے تو شہروں میں بھی رانی بہت۔ اگر دل مطمئن ہو تو ویرانے کو جو سناٹے ہیں، جو خاموشیاں ہیں، وہ بھی ہمیں گیت سنائی دیتے ہیں، گیت کی طرح لگتے ہیں۔ لیکن اگر دل اجڑ جائے کسی کا تو شہر جتنا بھی خوش باس ہو، وہ شہر میں آباد ہوتا ہے، ویرانی اور شہر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ شہر میں لوگ آباد ہوتے ہیں، ویرانی میں کوئی آباد نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک دوسرے کی اردو زبان میں دیکھیں کہ تو دونوں ضدیں ہیں۔ تو جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنے دل کی اداسی کو بیان کرتے ہیں۔ ایسے کسی اور شاعر میں ہمیں بھی نظر آیا کہ دل گلستان تھا تو عالم پر برستی تھی بہار۔ دل گلستان تھا، دل اگر مطمئن تھا تو عالم پہ بہار برستی تھی۔ دل گلستان تھا تو عالم پر برستی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ پھر محسن نقوی صاحب نے کہا تھا میں اجڑے ہوئے گھر کے اس در کی طرح ہوں محسن، میں اجڑے ہوئے گھر کے اس در کی طرح ہوں محسن، دیمک کی طرح کھا گئی جسے دستک کی تمنا۔ ناصر صاحب نے پھر ایک اور جگہ پہ کہا ہے ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی با کھولے سو رہی ہے۔ تو ہمیں مضمون، جو شاعری کا مضمون ہے، جب ہمیں اس کا آئیڈیا ہوتا ہے تو اسے تھوڑا سا کی تشریح جو ہے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اگلا جو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ تھوڑا اسکل لیول پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقبال صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ اقبال صاحب کی ہسٹری اگر دیکھیں، ان کا تعارف سمجھنے کی کوشش کریں، کشمیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب بہت شریف پاک باز قسم کا خاندان تھا، جو ان کی خاندان کی تعریف ہے وہ بڑی ان کی اقبال کی زندگی میں ہمیں جھلکتی نظر آتی ہے۔ اپنی تعلیم کا آغاز ہی قرآن سے کیا تھا۔ ناظرہ یا فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی ہوئی نظر آئیں ہمیں، اقبال صاحب پڑھا کرتے تھے۔ میر حسن صاحب نے اقبال کو خود پسند کر کے اپنا شاگرد بنایا تھا۔ اب میر حسن کون ہیں؟ جنہوں نے اقبال صاحب کی زندگی کو تراشا تھا۔ ادب، لسانیات، ریاضیات اور تفسیر قرآن کے ماہر تھے، اور اقبال میں وہ ٹرانسفر کیا تھا نالج۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اقبال کی جو زندگی ہے اس میں فلسفہ بھی نظر آتا ہے، اس میں مسلمان معاشرہ بھی نظر آتا ہے، معاشرے کو بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اپنی زندگی اگر دیکھیں تو ازدواجی زندگی جو ہے وہ ناسودہ تھی، تلخی بڑھتی جاتی تھی، تلخی ہوتی تھی۔ دوسرا نکاح ہوا، وہ بھی ختم ہو گیا، پھر تیسرا نکاح ہوا، اس میں بھی تھوڑی سی تلخیاں بڑھی، لیکن پھر وہ جو ہے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں تو اقبال کی زندگی میں بھی، نجی زندگی میں اضطراب کی کیفیت نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں۔ اب ہم نے اقبال صاحب کا جو شاعری کس حد تک پڑھنی ہے، تو ایک
کلیات اقبال بھی ہیں، شکوہ بھی ہے، جواب شکوہ بھی ہے۔ شکوہ دیکھتے ہیں تو شکوہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا کرکس جو ہے وہ مسلم امہ جو ہمیں اقبال صاحب اس کا عروج اور زوال دکھاتے ہیں۔ جواب شکوہ میں بھی اسی کا بیسیکلی ذکر کیا ہے اقبال نے۔ عروج کی بات جب ہم دیکھیں گے تو اقبال کی ہمیں شاعری میں مسلم امہ کی شان و شوکت کا ذکر آئے گا۔ پھر حالیہ زوال جو وہ شان و شوکت نہیں رکھتا اس کی وجوہات بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ قوم کو بیدار کرنے کا اور شعور پیدا کرنے کا، تاکہ نقصان ہوا ہے نا کا ایک بیس جو ہے وہ شان و شوکت سے شروع ہے، اس کے بعد آپ اگر زوال کی طرف آئے ہیں تو نقصان ہو گیا ہے، اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بتاتے ہیں شاعری مجموعے میں کہ کس طرح معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی تنزل ہے جی، تنزلی نہیں لکھنا، تنزل ہے صحیح، ٹھیک ہے، آپ بیسیکلی جو اردو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ تنزلی لکھ رہے ہوتے ہیں، تنزل ہے۔ تو دین، معاش، سیاست، اخلاق، اس کا بھی عروج بتاتے ہیں اور اس کا زوال بھی بتاتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے۔ پھر امت مسلمہ کی تمام خوبیاں بھی بتائیں تھیں جب شان و شوکت کے ساتھ تھیں، پھر خامیاں بھی بتائیں، لیکن اس انداز سے کہ شعور پیدا ہو، اس طریقے سے کہ آپ مردے میں روح پھونک دیں، ایسا نہیں کہ طبیعت افسردہ ہو جائے، آپ کسی پہ کرٹیک کریں تو پریشان ہو جائے کہ دوبارہ سنے ہی نہیں، ایسے نہیں کرتے تھے کہ دل افسردہ ہو جائے، بس جبکہ ایسا ہوتا تھا کہ نئی امنگ اور نیا جوش و خروش پیدا ہو جاتا تھا۔ تو شکوہ میں کیا کیا اقبال نے؟ شاندار ماضی کو اس حد تک نہیں بیان کیا، اس کو اردو میں اگر ہم لکھیں تو مدح سرائی، خوب بیان کرنا نہیں کی گئی، بلکہ اس سے کمپیریزن کیا گیا ہے، اس سے موازنہ کیا گیا ہے، اور اس طرح کہ مستقبل بہتر کیا جا سکے۔ تو جو شکوہ ہے وہ کسی صورت بھی ماضی کی روشن اور حال کی تاریک تصویر، تاریک، ڈارک نہ ہو، اس پر صرف اکتفا نہیں کیا بلکہ شاندار مستقبل کی بشارت، خوشخبری بھی دی ہے، اور طریقہ بتایا ہے، بشرط یہ کہ مسلمان اپنے زوال کے اسباب کو دور کریں، کہ مسلمان اپنے زوال کے اسباب کو دور کریں۔ تو اس میں ہمیں جو ہے جب ہم شکوہ دیکھتے ہیں تو اس کی جو شاعری پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ اقبال کی ویسے تو شاعری کی پہچان جو ہے، ان کے شعروں کی پہچان مشکل کام نہیں ہے۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ تو لیکن ہم جب شکوہ کا تعارف پڑھتے ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے اقبال نے، اور جب ہم اقبال کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو پی ایم ایس کے لیے جو ہمارے پاس اردو کی تشریح ہے وہ مکمل جامع نظر آتی ہے۔ ہم
اکتفا نہیں کرتے اپنی عام سی سادہ سی تحریر پہ. شکوہ کے آلموسٹ 31 بند ہیں جی، اور ہر بند میں 3 اشعار ہیں، یعنی کہ 6 مصرے ہیں. میں پڑھتا ہوں، تھوڑا سا ڈیفیکلٹی لیول انکریز ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ مطلب بھی اس کے کلیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. کیوں ضیاء کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالہ بلبل کے سنوں اور ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے حاکم بدہن ہے مجھ کو. پھر پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بہت ساروں کے اوپر سے گیا ہوگا F16، مطلب بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بتاتا بھی ہوں کہ کس طریقے سے علم و بیان کی خوبصورتی بیان کر کے تحریر کو خوبصورت کیا گیا ہے. کیوں ضیاء کار بنوں، اپنا نقصان کرنے والا، ایسا انڈیویجول جو اپنا نقصان کرے. کیوں ضیاء کار بنوں، سود فراموش رہوں. جو ایک ضیاء کار وہ جو اپنا نقصان کرائے، اور سود فراموش وہ جو اپنے فائدے سے غافل ہو. کو پتہ بھی ہے کہ وہ فائدہ ہے لیکن وہ غافل ہے. فکر فردا نہ کروں، زمانے کی فکر نہ کروں، محو غم دوش رہوں، کل کے غم پہ زندگی گزارتا رہوں، اسی میں مشغول رہوں. نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. ساتھ گانے والا ہم نوا، دوست کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، حوصلہ بڑھانے والی. جرأت آموز ایسی کوئی چیز جس میں حوصلہ بڑھ جائے، جان آ جائے، جوش و خروش بڑھ جائے. تاب سخن بات کہنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں. تاب سخن شاعری کی لیاقت ہے یا بات کہنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے. شکوہ اللہ سے حاکم بدہن ہے مجھ کو. حاکم بدہن میرے منہ میں خاک، یہ شکوہ اللہ سے حاکم بدہن شاعری میں ہمیں بہت جگہوں پہ نظر آئی، یا جو تعظیم میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ واجب الاحترام ہستی کے سامنے ایسی کوئی بات کر دیں جو بے ادبی کے دائرے میں آئے تو اس کے بارے میں. اب شعر سمجھ آیا ہوگا تھوڑا سا. کیوں ضیاء کار بنوں، اپنا نقصان کرنے والا کیوں بنوں میں، ایز اے قوم اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں. تو فراموش رہوں، اپنے فائدے سے بھی غافل ہوں میں. فکر فردا نہ کروں، آئندہ زمانے کی فکر نہ کروں. محو غم دوش رہوں، کل کے غم میں پچھتاتا رہوں کہ میری امت نے، میری قوم نے یورپ پہ حکمرانی کی تھی، اندلس پہ حکمرانی کی تھی، 800 سال حکمرانی کی تھی جب ان کو مورس کہا جاتا تھا. ان کی ہسٹری ایسی ہے، اور پھر میرے سے وہ ریاست چھین لی گئی، میرے سے وہ حکومت چھین لی گئی. اب ہے تنزل کا شکار ہے مغل بادشاہ جو آخری ختم ہوئے بہادر شاہ ظفر کے بعد. اب اس ریاست، اس شان و شوکت کو چھین لیا گیا ہے، تو میں اب بیٹھا رہوں، کچھ نہ کروں. چینج ہے زمانے میں، نیچر نے چینج کرنا ہے. اس کے اندر جذبہ پیدا کر رہے ہیں، نئی روح پھونک رہے ہیں. اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں، اپنی عوام کو کہہ رہے ہیں جن سے مخاطب ہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ سے چھین لی گئی ہے شان و شوکت، تو شکوہ کس چیز سے ہے؟ اللہ سے تو شکوہ نہیں ہو سکتا، کچھ اور چیزیں کرنی ہیں. تو اگر مفہوم دیکھیں تو شروع سے کہتے ہیں میں اپنا نقصان کیوں اٹھاؤں، اپنے فائدے کو کیوں بھول جاؤں.
اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنا مستقبل کی فکر کرنا چھوڑ دوں، ماضی کے غم میں ہی مصروف رہوں اور بلبل کی طرح نالے ہی سنتا رہوں اور منہ سے کچھ نہ کہوں؟ اور مجھے اللہ نے بات کرنے کی جرت دی ہے، تو شکوہ بھی میں اسی ذات سے کر سکتا ہوں، لیکن شکوہ کرنے کا طریقہ بھی بہتر ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں تو تحمید باندھی گئی ہے، مستقبل کے بارے میں فکر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ماضی کے غموں میں ڈوبا رہنے کی نقصانات بیان کیے جا رہے، اور ایک انڈیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے کہ میں بلبل کے نالے بھی سنوں اور کچھ نہ کروں، کہ میں بلبل کی آہیں سنوں اور چپ بیٹھا رہوں، میں اپنی قوم کی آہیں سنوں دردناک، پھر بھی چپ بیٹھا رہوں۔ مجھ میں شعر کہنے کی صلاحیت ہے، مجھ میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، میں حوصلہ، میرے شعر سے حوصلہ ملتا ہے، اور مجھے وہ سچویشن میرے دل کی بات کہنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، پھر کہتے ہیں میرے منہ میں خاک کہ مجھے اپنے اللہ سے شکایت کرنی ہے۔ اور پھر اگر میں سم اپ کروں تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کب تک انسان اپنی قوم کی، خود کو کہہ رہے ہیں پہلے، پھر اگر آپ کو تشبیہ دیں معاشرے میں رہنے والے انسانوں میں، اپنے اوپر، آپ پر، ایک دوسرے کے اوپر، تو کب تک ایک انسان اپنی قوم کی بربادی پر خاموش تماشائی بنا رہتا ہے؟ کب تک وہ اپنی قوم کے مستقبل کی فکر نہیں کرتا؟ کیونکہ قوموں کے مستقبل میں تو فرد ملت کا، اور فرد ملت کے مستقبل میں تو قوموں کا مستقبل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب خدا نے کوئی قوت دی ہے، کوئی عطائے نعمت جو ہے اس سے نوازا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ اگر قوت گویائی دی ہے تو اپنے رب کو اپنے دل کی بات بتاؤ، تمہارا رب تمہارے دلوں میں رہتا ہے، تمہارے شہر کے قریب ہے، تمہاری سنے گا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں مسلم امہ کی حالت زار کو بیان کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ وہ امت جس نے اللہ کے پیغام، احکامات کو بجا لایا تھا، آج وہ کیوں اس دھرتی پہ ذلیل و رسوا ہے؟ ایسے ہی کسی ایک اور شاعر نے کہا تھا، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ جسم کا کوئی بھی اعضا اگر درد میں مبتلا ہو تو سب سے زیادہ عزیز دوست آنکھ ہی ہے، اس کا درد بانٹتی ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا مصرع اگر ہم شکوہ کا دیکھیں، دوسرا بند، اس کے بعد اس لیکچر کو جو ہے اس میں ایک غالب صاحب کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دو، اور پھر آپ لوگوں کو جو ہے فائنل انسٹرکشن، تشریح جو ہے کرنی کیسے ہے، اس کا موضوع کیسے پکڑنا ہے، 5 منٹ اس کے لیے یوز کریں گے، کیونکہ لیکچر جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہوتا جا رہا ہے ٹائم، اس کے بعد انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں رہتا۔ دوسرا بند ہے بجا شیوہ تسلیم میں، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم۔ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے،
ہو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. ہے بجا، درست ہے یہ بات. شیوائے تسلیم فرما بردہ کی عادت ہے. فرما برداری، شیوائے تسلیم جب آپ فرما برداری کرتے ہیں. معمور کا مطلب ہے بھرا ہوا. یہ یہاں پر جو معمور ہے وہ بھرا ہوا کا ہے. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں، ہم بھرے ہوئے ہیں، فریادی ہیں. نالا کا مطلب ہے آہوزاری، فریاد. شکوہ ارباب وفا، فرما بردار لوگوں کی شکایت کرنا. شکوہ ارباب وفا جو فرما بردار لوگ ہوتے ہیں. خوگر حمد، اللہ کی حمد کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا شخص. کہہ رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات اپنی تسلیم کر رہے ہیں، سرخم کر رہے ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم، یہ بات درست ہے، یہ بات بجا ہے، ہم اپنا سر جو ہے خم کیے ہیں، مجبور ہیں. فرما برداری کی عادت ہے، لیکن اب مجبور ہو کے اپنا قصہ سنا رہے ہیں جس میں درد ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ہمارے لبوں پہ جو ہے وہ گریہ وزاری ہے، ہم آہ میں مجبور بھرے ہوئے ہیں، درد سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اسے نہیں روک سکتے. اللہ کو کہتے ہیں، اللہ ہم تیری تو حمد و ثنا کے عادی ہیں. اب اپنے حمد و ثنا کے ہم عادی ہیں، لیکن اپنے وفادار بندوں سے کچھ شکوہ سن لے. تو انسان شکوہ کس سے کرتا ہے؟ جس کو اپنا مانتا ہے، جس کے وہ قریب ہوتا ہے. اقبال شکوہ لکھتے ہیں تو اپنی ملت کا درد، اپنی قوم کا درد خود بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو تیرے ماننے والے ہیں، تیری حمد میں مصروف رہتے ہیں. تو وفادار ہوئے نا، تو اپنے وفاداروں سے شکوہ سن لے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ضبط کا ایک پہلو ہوتا ہے، ضبط کی ایک پیڑھی پہ ہم آ گئے ہیں. اب نہیں ہو سکتا. درد ایسا ہے، ایسا درد اٹھ رہا ہے کہ ہم اب صبر نہیں کر سکتے. تجھے دکھ بھری داستان سناتے. اب ہماری حالت بتا رہے ہیں، ہماری حالت ایسی ہے، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم. خاموش ساز کی طرح ہیں، لیکن فریاد سے بھرا ہے. اس کو کسی بھی ساز کو آپ اس کا جو ہے یوز کرو تو دیکھو کہ کتنا اس میں درد ہے، کتنا فریاد سے بھرا ہے. اس کے ایک انگ میں، اس کی ایک تار میں فریاد نظر آتی ہے. کہتے ہیں جب آہزاری ہونٹوں تک پہنچے تو پھر خاموش رہنا مشکل ہے. دل کے غم آ جاتے ہیں زبان پہ، درد جو ہیں آ جاتے ہیں زبان پہ. تو پھر اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری اطاعت کرنے والے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، لیکن آج ہمارے سے شکایت سن لے، کیونکہ ہمارا گلہ بھی تجھی سے ہے اور جواب بھی تجھی سے چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک کسی کا کوئی سوال، یا کوئی زیادہ ہی اردو مزے آنے لگے آپ کو؟ کسی کا کوئی سوال ہو جی؟ جسٹ ایک 20 سیکنڈ مجھے دیں. یہاں تک آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی. غالب کے پاس چلتے ہیں. آگرہ میں پیدا ہوئے، چھوٹے تھے تو والد صاحب 5-4 برس کے تھے جب والد صاحب فوت ہو گئے. چچا نے پرورش کی، وہ بھی 7-8 سال کے یا 9 سال کے تھے جب چچا چھوڑ گئے.
پھر نانا نے پرورش کی. 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. امراؤ بیگم آگرہ آ کے آگتے تھے، اس کو چھوڑا اور دہلی آ گئے. تو پہلا زندگی کا حالات و واقعات نظر آتے ہیں کہ صاحب بچپن میں چھوڑ گئے. پھر جو شفیق چچا تھے وہ بھی چھوڑ گئے. پھر نانا نے پرورش کی. پھر ہجرت بھی کی، آگرہ چھوڑ دیا، دہلی آ گئے. ایک نواب کی طرف سے پینشن ملا کرتی تھی جو کم ہو گئی تھی، گزر بزر جو ہے مشکل سے ہوتی تھی. مقدمہ بھی کیا بحالی کرنے کے لیے پینشن کی. بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے. آخری ایام دہلی میں گزارے. جب میں آخری ایام کی بات کرتا ہوں تو مجھے ایف ایس سی میں میرے ایک استاد تھے شاہدہ حسین صاحب. اردو سکھایا کرتے تھے ہمیں تو ایف ایس سی میں کبھی انہوں نے زندگی میں اردو میں پاس نہیں کیا، لیکن ایونچولی سکور ایف ایس سی کے پیپر میں جو فائنل امتحان ہوتے ہیں اس میں اچھا آ گیا. ٹھیک ہے. تو ایک غالب کا شعر سنایا کرتے تھے، کہتے تھے غالب کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے وہ شعر. تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کر لیتا ہوں. ہمیں استاد صاحب کہتے تھے کہ یہ شعر جو ہے وہ غالب کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. بیمار تھے، آخری ایام تھے، تو دوستوں کی محفل میں نظر آنا ختم ہو گیا، نہیں نظر آتے تھے. دوستوں نے سوچا کہ جو ہے ان کی خیریت و عافیت جو ہے دریافت کی، تو غالب کے گھر تک جا پہنچے. تو ان کے دلوں میں تھا کہ غالب کو چونکہ پینشن بھی ملا کرتی تھی، اور پھر جو ہے تراش و خراش ایسی تھی، اور پھر بادشاہوں کے استاد بھی تھے، تو شاید ممتا بہت ہوگا. لیکن جب جاتے ہیں تو غالب قسم پرسی کی حالت میں برآمدے میں لیٹے ہوئے، اور وہاں پر ایک شعر جب ان سے دریافت کیا جاتا ہے تو ایک شعر سناتے ہیں. جو ایک ٹرنک تھا اس کو شاید منگایا تھا، اس میں دیکھا تھا. جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو تو ہم یوں محسوس کرتے تھے، تو غالب نے ایک شعر سنایا جو ان کی زندگی کا احاطہ ہے. چند تصویریں بتاں انسانوں کی، چند تصویریں بتاں، چند خطوط حسینوں کے، بعد مرنے گھر سے یہ سامان نکلا. میری جو کل جائیداد ہے، کل مال و متاع ہے، کل حیات ہے، وہ چند تصویریں بتاں ہیں اور چند خطوط ہیں حسینوں کے، اور اگر جب میں مر جاؤں گا بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. ٹھیک ہو گیا. تو کچھ اس طرح ان کی زندگی کا احاطہ ہے. دیوان غالب ہے، مکاتب غالب لکھا ہے، فارسی میں بھی جو ہے قاطع برہان لکھا، سبت سین لکھا. آخری ایام دہلی میں گزارے تو 1857 کی جنگ آزادی نے جو ان کی صدمات تھے ان کی رہی صحیح کس نکال دی. 1869 میں وفات پاتے ہیں. بڑی ان کی جو شاعری ہے اب یہاں پر علم و بیان مکمل نظر آتا ہے. تاریخی واقعات کا ذکر اپنی شاعری میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا قد جو ہے وہ بہت اونچا ہے شاعری میں. ابھی میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے میں یہ بات کر رہا ہوں. شعر ہے: نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. میں نے بنایا ہوا تھا اس کے پیج. فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. نقش تصویر، جو انسان کا نقش ہے، جو آپ یا کسی کی تصویر بنائیں،
وہ اس کی تحریر میں فریاد ضرور نظر آتی ہے. کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، ہر پیکر تصویر نے، جس نے اس کو پہنا ہوا ہے اس کا جو پیرہن فریادیوں کا لباس ہے، کاغذی پیرہن فریادیوں کا جو لباس ہے وہ پہن رکھا ہے. اب ذکر کیسا ہے جی؟ ایران کا قدیم زمانہ ہے، جو شخص بھی کسی ظلم کے خلاف فریاد کرنا چاہتا تھا تو وہ کاغذ کا لباس پہن کر بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتا تھا. اس کے لباس کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ شخص فریادی ہے، یعنی کہ فریاد کی جو علامت ہے وہ کاغذی پیراہن کو کہہ رہے ہیں. اب تشریح کا موضوع دیکھیں تو بہت عمدہ ہے، فانی زندگی کا بھی ذکر کر رہے ہیں، عارضی زندگی کا بھی ذکر کر رہے ہیں. کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ ذات حقیقی سے علیحدگی کا باعث ہوتا ہے. ہر ذی روح جو، ہر تصویر جو ہے اپنے ہونے پر سراپا احتجاج ہے. حالات ایسے ہیں، 1857 دیکھیں، اس سے پہلے زندگی ایسے گزری ہے تو ہونے پہ احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر جو انسان ہے اپنے ہونے پہ ہی احتجاج کرتا ہے. اور ہستی کی تصویر کو یعنی کہ نقش کہا گیا ہے، بتاتے ہیں کہ عارضی وجود ہے، غیر حقیقی ہے. اور پھر وہ رنج و ملال اور آزار کا باعث ہے. ہر ہستی جو ہے وہ ایسی ہی ہے. حمدیہ شعر نظر آتا ہے، اگر آپ اس کی تشریح کریں تو دیکھیں تاریخی واقعے کا ذکر اتنی خوبصورتی سے کیا ہے اور زندگی کی حقیقت کو کاغذ کے مانند ٹھہرایا ہے، اور پھر خوبصورتی بیان بھی کی ہے کہ ہر نقش تحریر ہے کسی کی شوخی تحریر، نقش فریاد ہے کس کی شوخی تحریر کا. نقش جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ فریاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے بنانے والے کی. انسان کو بنایا جس نے، ایک تو انسان اس میں فریاد نظر آتی ہے. آپ کسی کی نقش بنائیں کسی تو وہ بھی کسی کی تحریر نظر آئے گی. اور وہ کہتے ہیں یہ نقش جو ہے وہ کاغذی ہے، عارضی ہے. تو غالب نے اس طریقے سے جو ہے وہ شاعری کی ہے. اگلا ان کا ایک شعر پڑھتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ ان سینس کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. شور پن ناصح نے زخم پہ چھڑکا نمک، ناصح نصیحت کرنے والا. میں یہاں لکھ دیتا ہوں، ناصح نصیحت کرنے والا، نصیحت کر کے زخم پہ چھڑکا نمک. شور پند ناصح نے زخم پہ چھڑکا نمک. آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا، کہ نصیحتوں کا شور ہے، اس نے میرے پر زخم، دل کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کا کام کیا ہے. اب اس نے تو نصیحت کر کے چھوڑ دیا، چلا گیا. اس سے پوچھو تو صحیح اس کو نصیحت کرنے سے کیا ملا ہے، میرے زخموں پہ تو نمک چھڑایا. اب یہاں پر عشق حقیقی سے نے عشق مجازی کی بات کر رہے ہیں. بتاتے ہیں کہ عاشق کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے پھر بھی عشق سے باز نہیں آتا، دل زخمی کر دیتا ہے پھر بھی عشق سے باز نہیں آتا. معاشرے کی ملامتیں تہمتیں جھیلتا ہے پھر بھی عشق سے باز نہیں آتا. اور جب اس کو اب اس کا دل زخمی ہے، خوب کی جو بے رخی ہے اس کی وجہ سے بھی زخمی ہے، زمانے کی ملامتیں ہیں اس وجہ سے بھی زخمی ہیں، اور محبوب کا پاس نہ ہونا اس کی وجہ سے سب سے بڑا زخم بھی ہے. اب جب ان کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، اس عاشق کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس کو شور نظر آتا ہے. اب ایسا شور ہے جو دل کے زخموں پر نمک کی طرح محسوس ہوتا ہے. غالب کہتے ہیں کہ ہمیں اب اس عاشق کو اس درد میں، اس غم میں مزہ آتا ہے، پھر کیوں اس پہ زخم ڈالے جاتے، شدت کیوں بڑھائی جاتی ہے؟ اس سے کیا ملتا ہے جو نصیحت کرتا ہے؟
یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. اپنی قسمت کے بارے میں بتا رہے ہیں. قسمت تو بری ہے نا، شروع میں والد کا انتقال ہو گیا، پھر چچا کا انتقال ہو گیا، پھر پینشن جو ہے وہ بھی بند ہو گئی، پھر جو ہے مسلمانوں کا زوال بھی دیکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اب عشق کے بارے میں بات کریں، ہماری کہاں قسمت کے وصال یار ہوتا، محبوب کا وصال ہوتا. اگر اور جی بھی لیتے، محبوب کا انتظار تو عاشق نے ہمیشہ کیا ہے، اور محبوب کے انتظار کا جو مضمون ہے ہر عاشق کے، ہر شاعر کے جو مضمون میں نظر آتا ہے، بڑا خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. عموماً جو عام طور پہ محبوب نے ملنے کا جو وعدہ تو کر لیا، آج کل تو کورونا ہے لیکن ویسے تو وعدہ کر لیا ہے، لیکن وہ محبوب کا وعدہ بھی وفا نہیں ہوتا. اسی کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ محبوب کا جو ملاپ ہے وہ ہمارے مقدر میں نہیں ہے. ہم اس ملنے کو ترسے ہوئے ہیں، لیکن اتنا مقدر میں تو نہیں، نصیب میں نہیں ہے. تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جاننا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. تو پھر کہتے ہیں کہ اگر میں اور انتظار کرتا رہتا تو کیا فائدہ ہے، وہ بھی تو تمہارے ملنے کا انتظار ہوتا، تو میرے نصیب میں تو ہے ہی نہیں تمہارا ملنا، وصال ہماری نصیب میں ہی نہیں ہے. زندہ رہتے بھی تو تمہارا محبوب کا انتظار ہی کرتے رہتے. ایک آخری شعر دیکھتے ہیں جی غالب کا. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. اپنے جو شعر لکھتے ہیں ان کا جو خیال آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ مجھے جو ہے خیال میں آتے ہیں، غیب سے آتے ہیں، میں نے کبھی خود سے شعور میں کوشش نہیں کی ہے. ایسے ہی جب اپنے قلم کے بارے میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے قلم کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ محض میرے قلم کے چلنے کی آواز نہیں ہے، جبکہ وہ میرے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں کی پھڑپڑاہٹ ہے، اور وہ میرے لیے نئے نئے مضمون لے کے آتے ہیں. میں نے شعوری میں کبھی نہیں لکھا. اور یہ بھی ان موقعوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ جو شاعری ہے وہ عطیہ خداوندی ہے، جو شاعر کے دل میں اس کو جو مضامین کی صورت میں اس کو جو خیال آتے ہیں وہ اللہ کی عطا ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس میں اپنی ذات کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا تخیل نہیں ہے، میں امیجنیٹری شاعر نہیں ہوں، میرے تخیل کا اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہے. میری ذات ناقص ہے، میری ذات چھوٹی ہے، اس میں میرے تخیل کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ خدائی مضمون ہے. اب اپنا غم بیان کرتے ہیں آخری لاسٹ. رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑنے پھرنے، رگوں میں خون دوڑتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر لہو آنکھ سے نہ ٹپکے تو پھر کیا فائدہ، ویسے تو رگوں میں دوڑتا ہے، لیکن کہتے ہیں میں اس بات نہیں مانتا، اس کا قائل نہیں ہوں میں، لیکن اگر لہو آنکھ سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے. کلیئر جی. دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اب میں اگر آپ کو سم اپ کروں اس لیکچر کی کہانی کو، جس کو ہم نے علم و بیان سے شروع کیا تھا، شاعر کے ہاں ہمیں جو مضامین نظر آئے وہ محبوب عشقیہ بھی ہیں، رومانی بھی ہیں، معاشرے کے بارے میں بھی لکھا جا رہا ہے. اقبال صاحب کو ہم نے دیکھا، پھر حالت زار کے بارے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کسی نے غم کو لکھا، کسی نے جدائی کو لکھا،
ابھی تک ہم نے کوئی ایسا شعر نہیں دیکھا جس میں محبوب کی خوبصورتی بیاں کی جا رہی ہو، اس کی آنکھوں کی، اس کی زلفوں کی، لیکن پھر بھی جو وہ شعر دیکھے ہیں جو ہمارے پی ایم ایس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ نے تشریح کہاں سے کرنی ہے؟ کلید اردو بھی دیکھ سکتے ہیں، یا کوئی اور کتاب بھی جو جامع ہو، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو بہتر لگے. لیکن تشریح کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے زاویے، اس کو کمپریہنسو، اس کا مضمون جو ہے جامع لکھنا چاہیے. طریقہ کار یہ ہے کہ شاعر کا نام، مفہوم، پھر تشریح کرتے ہیں، اور جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو آپ نے جو ہے اس کا حقیقی معنی، اس کا مجازی معنی دیکھنا ہے. استعارہ کہاں استعمال ہوا ہے، تشبیہ کہاں استعمال ہوئی ہے، حسن تعلیل کیسے بیان کی گئی ہے، اور کیسے جو ہے وہ کہیں ہوپ جنریٹ کی جا رہی ہے، کہیں پریشانیوں، دکھوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. کل کا لیکچر میں ہم جو ہے تلخیص اور مضمون اسی یہ دیکھیں گے. لیکچر تھوڑا سا لینتھی ہو گیا، بلکہ تھوڑا سا نہیں، زیادہ لینتھی ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.